अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम नावल सुल्तान राइटर हैं गौरी नयाब की एपिसोड नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिलावर खान, मुझे ऑफिस में आकर मिलो। पीछे से आती इंस्पेक्टर की आवाज़ पर दिलावर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसकी आंखें हर दर्जा सुर्ख हो रही थीं। आता हूँ साईं, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। इंस्पेक्टर अपने दाएं हाथ से अपनी गर्दन मसलता हुआ वापस मुड़ गया। ये तुम हर जगह हीरो कैसे बन जाते हो? मरजान के सवाल पर उसने चेहरा मरजान की तरफ किया। दिलावर का दायां बाजू अभी भी उसके गिर्द हायल था। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वो हल्का सा झुका था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, वो आहिस्तगी से बोली। तो दिलावर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। वो दोनों यूं ही चलते हुए बाहर मैदान की तरफ आ रहे थे। इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम्हें मेरा हीरो बनना अच्छा लगता है, वो पुरसोच अंदाज में जवाबन गोया हुआ। मरजान अपना चेहरा झुका गई। कुछ देर बाद वो पुरएतमाद लहजे में बोली, अब अपनी तरफ जाओ भी। तुमने तो थाने को अपने बाप का घर ही समझ लिया है। जब दिल करता है इस तरफ आ जाते हो, और किसी को तो कोई आने नहीं देता। यार, जितना मैं इन सबको खिला चुका हूँ ना, इन सब ने कम से कम एक एक बंगला तो डिफेंस में ले ही लिया होगा। और वो हरामखोर इंस्पेक्टर, इसके तो 8 या 10 बंगले ज़रूर होंगे। अब बताओ, इतना पैसा खिलाने के बाद भी थाने को बाप का घर ना समझूं तो ये ज़्यादती नहीं होगी मेरे साथ? और मोहतरमा, याद कीजिए, मैं पहली मर्तबा इस तरफ आया हूँ। मरजान तो बस पैसों पर ही अटक गई थी। तुमने मेरी खातिर इतने पैसे खिलाए? उसके लहजे में हैरत साफ वाज़ेह हो रही थी। नहीं, दिलावर ने सर नफ़ी में हिलाया। मैंने इन्हें तुम्हारा सदका खिलाया है, वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला। पागल हो तुम। अच्छा, ये बाजू तो हटाओ, सब हमें आंखें फाड़ फाड़ के यूं देख रहे हैं जैसे खुदा न खास्ता हम रोमांस कर रहे हों। वो इसके हाथ पर थप्पड़ लगाती बोली तो दिलावर का बेख्तियार कहका गूंजा। साथ ही वो बाजू हटा गया। मिर्जान की नज़रें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। उसे मुकाबिल पर दूसरी बार प्यार आया था। माजी। उसकी आंखों के सामने 6 माह पहले का मंजर लहराया। ले रानी, तेरा राजा आ गया। अम्मा गुलशन की आवाज़ पर जब उसने चेहरा मोड़ कर देखा तो सामने दिलावर खान कंधे पर मर्दाना शाल ओढ़े उसी की तरफ बढ़ रहा था। वो साकत बुत बने उसकी तरफ देखती रही, मगर अचानक चेहरा मोड़ गई। उसे पहली बार उस दिन दिलावर प्यारा लगा था। उसे यूं गुमान हो रहा था जैसे कुछ शहज़ादा अजर कोड़े उसकी तरफ बढ़ रहा हो। हाल मरजान ने देखा कि वो अब भी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके गाल पर मौजूद गड़े और गहरे हो रहे थे। दिलावर ने मरजान को मुसलसल खुद को तकते पाया तो हंसी को कंट्रोल करते बोला, तुम बना लो ना अपना राजा, फिर तो सब लीगल होगा ना, तो कोई आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखेगा। मरजान ने दोनों हाथ कमर पर टिकाए। बेशर्म आदमी, तुम सच में पागल हो? वो मसनूई गुस्सा दिखाती मुड़ गई। पीछे दिलावर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कमाल साहब कमरे में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर दंग रह गए। एक नर्स और एक लेडी डॉक्टर निकत बेगम की बैंडेज करने में मसरूफ़ थी। निकत बेगम के दाएं बाजू पर प्लास्टर लगा हुआ था और बायां हाथ और सर भी पट्टी में जकड़ा हुआ था। अम्मी, ये क्या हुआ आपको?
کمال صاحب گھبرا کر اندر آئے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ نرس نے بھی چہرہ دوسری جانب کر لیا تاکہ وہ اس کی ہنسی نہ دیکھ سکے۔ نگہت بیگم نے انہیں دیکھا جو دیکھنے سے بہت گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اداسی چہرے پر اتار لی۔ ہائے بیٹا، کیا بتاؤں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہمارا، بڑا دردناک۔ کب، کہاں، کیسے، اور آپ کے ساتھ کون تھا؟ وہ بالکل ان کے اوپر جھکے پوچھ رہے تھے۔ چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ مہر تھی، بتاتے ہوئے ان کا لہجہ لڑکھڑایا۔ کمال صاحب کا آنسو ان کے چہرے پر آ گرا۔ وہ کہاں ہے امی؟ میری مہر کہاں ہے امی؟ انہیں سانس لینے میں مشکل آ رہی تھی۔ نگہت بیگم سے ان کی حالت نہیں دیکھی گئی۔ اگر کہیں ان کے دل میں ذرا برابر خلش تھی بھی اس پلان کو لے کر تو وہ کمال کی حالت دیکھ کر ختم ہو گئی تھی۔ جو بیٹی کے ایکسیڈنٹ کا سن کر یوں ہوش و حواس کھو رہا تھا، وہ بھلا مہر کی وہ حالت کیسے دیکھے گا جو تیمور کے چھوڑنے کے بعد اس کی ہوگی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور ساتھ ہی کمال صاحب کا ہاتھ تھام کر انہیں بھی بیڈ پر بٹھاتے بولی، کمال، کچھ بھی نہیں ہوا اسے، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سانس لو کمال، آرام سے سانس اندر کھینچو۔ کمال صاحب نے آہستہ سے سانس لیا۔ پھر آپ کی حالت کیسے، اور مہر کہاں ہے؟ انداز یوں تھا جیسے ابھی بھی ان کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ یہ سب تو اس ڈاکٹر کا کمال ہے، انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا، اور وہ بولتے بولتے رکی۔ ڈاکٹر کو دیکھتی بولی، شکریہ بیٹا، اب آپ جا سکتے ہو۔ آپ کی پیمنٹ مہر نے آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دی ہوگی۔ یس میم، ہو گئی ہے، اوکے بائے۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہتی باہر نکلی تو نرس بھی اس کے پیچھے ہی نکل گئی۔ وہ دونوں چلی گئیں تو وہ کمال صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ مہر کو کوئی کام تھا جو وہ دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر کرنا چاہ رہی تھی، تو میں نے ایک پلان بنایا جس سے اس کا کام بھی ہو جائے گا اور میرا بھی۔ کون سا کام؟ کمال صاحب کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ نگہت بیگم نے رکا سانس خارج کیا، پھر گویا ہوئی، اصل میں حسن کو واپس بلانا چاہ رہی ہوں، اس لیے یہ سب کرنا پڑا۔ پھر وہ انہیں آہستگی سے سارا پلان بتاتی گئی۔ ساری بات سننے کے بعد وہ بولے، مہر ایسا کون سا کام کرنا چاہ رہی ہے جو اسے روپوش ہونا پڑا ہے؟ اس سوال کا جواب نہیں ہے میرے پاس، انہوں نے لا علمی میں کندھے اچکائے۔ نگہت بیگم کے جواب سے لا علم ہونے پر وہ سوچ میں پڑے۔ اسے آخر ایسا کیا کام ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ مہر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بابا، آپ کب آئے؟ وہ بات تو نانوں سے کرنے آئی تھی، مگر سامنے کمال صاحب کو بیٹھا دیکھ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ تم روپوش کیوں ہونا چاہ رہی ہو؟ وہ بغیر سلام کا جواب دیے تجسس سے بولے، سلام کا یہ جواب تو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ہاتھ باندھتے بولی، وعلیکم السلام، اور میں کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ وہ جلدی جلدی بولے، اب بتاؤ ایسا کون سا کام ہے جو تم لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرنا چاہتی ہو؟ مہر نے دیوار سے ٹیک لگائی، جاسوسی، جواب دیتی وہ سکون سے کھڑی تھی۔ کس کی جاسوسی؟ کمال صاحب کو تو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ 3 قاتل ہیں ان کی؟ مقابل کا لہجہ ہر درجہ پرسکون تھا۔ سیدھی سیدھی بات بتاؤ مہر، وہ اکتائے ہوئے بولے۔ بابا، مجھے ایک مرڈر کیس ملا ہے جس میں ایک لڑکے کو اس کے دوستوں نے قتل کیا ہے۔ اس مرڈر کا میرے پاس چشمدید گواہ بھی ہے، لیکن اتنا کافی نہیں۔
مجھے اور بھی ثبوت چاہیے ہوں گے، وہ پرسوچ انداز میں بتا رہی تھی۔ اگر میرے ایکسیڈنٹ کی خبر پھیلتی ہے تو مخالف پارٹی کا دھیان مجھ سے ہٹ جائے گا۔ وہ باقی اور وکلاء پر نظر رکھیں گے، جن جن کو میرا کلائنٹ ہائر کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے۔ اس طرح میں آسانی سے ان تینوں لڑکوں کے خلاف ثبوت تلاش کر سکتی ہوں۔ کمال صاحب باغور اسے دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا دماغ پڑھنا چاہ رہے ہوں۔ کتنے دن پہلے قتل ہوا ہے؟ انہوں نے بظاہر عام سے لہجے میں پوچھا، لیکن سوال کی گہرائی وہ بخوبی جانتی تھی۔ 4 دن پہلے رات کو، وہ انہیں دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ اس کا جواب سن کر کمال صاحب کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے آثار ایک ساتھ ظاہر ہوئے۔ وہ کیس تمہیں کیسے ملا؟ پاکستان میں اور بہت قابل وکلاء ہیں۔ وہ اپنی حیرت چھپا نہیں سکے تھے۔ مہک کی نظروں کے سامنے صبح کا منظر لہرایا۔ جب شبانہ اس کے دفتر سے نکلی، اسی وقت ایک شخص اندر داخل ہوا۔ مہر نے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ گرے 3 پیس میں ملبوس، ہاتھ میں بیش قیمتی گھڑی، پاؤں میں برانڈڈ جوتے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے وہ آگے بڑھا اور مہک کے سامنے پڑی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور آدمی داخل ہوا، سادہ قمیض شلوار میں ملبوس، ہاتھ میں فائل تھامے وہ بھی آگے بڑھا اور مہک کے سامنے میز پر وہ فائل رکھنے کے بعد اس شخص کے پیچھے ایک ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے سیکرٹری نے صبح آپ کو فون کیا تھا، لیکن آپ نے… وہ مہر کے عمل کو دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے رکا۔ مہر نے اپنی شہادت کی انگلی سے فائل کو گھسیٹ کر اس کی طرف بڑھایا۔ مہر کی سبز آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ اٹھو! مہر کی آواز کمرے میں گونجی، جبکہ مقابل کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا، اٹھو اور باہر جاؤ۔ دروازہ ناک کرو، پھر اگر میں اجازت دوں تو اندر آنا، ورنہ باہر سے ہی واپس گھر کی راہ لیں دونوں۔ وہ سخت لہجے میں کہتی اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مقابل کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ آپ کی یہ اصول کیا سب کے لیے ہیں؟ اس شخص کے پیچھے کھڑے آدمی نے سوال کیا۔ نہیں، یہ صرف امیر زادوں کے لیے ہیں۔ نظریں ہنوز سکرین پر جمی تھیں۔ سامنے بیٹھے شخص نے آنکھوں سے گلاسز اتارے۔ جس کا جوان بیٹا قتل ہو جائے، اس سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ خیر چلو، اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ ساتھ والے کو کہتا اٹھا تو مہر نے نظریں اٹھائیں۔ بیٹھ جائیں، مگر آئندہ خیال رہے میں ہر بار رعایت نہیں برتتی۔ مقابل خاموشی سے واپس بیٹھ گیا۔ میرا پرسنل وکیل یہ کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں، اس نے مجھے آپ کا بتایا ہے۔ مہر نے جواب میں صرف سر ہلایا۔ 20 جنوری رات کو میرا بیٹا گھر سے نکلا۔ 2 دن بعد مجھے یہ پتا چلا کہ اس کا قتل ہو گیا ہے۔ اس شخص کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مہر نے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا۔ مقابل نے 2 گھونٹ لیے اور گلاس واپس رکھ دیا۔ اب وہ مہر کو ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ اور مہر کی آنکھوں کے سامنے اس رات کا ایک ایک منظر گھوم رہا تھا، جیسے اس نے قتل کیا اور پھر اسی کے دوستوں کو لاش ٹھکانے لگانے کا کام سونپا تھا۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویو ضرور دیجیے گا اور لاسٹ پہ لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ چاہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ آبرو کے ایپیسوڈ میں۔ یہ ایپیسوڈ میں نے 1 دن پہلے ریکارڈ کی تھی، ساری ریکارڈ کر چکی تھی، تو جب ایڈٹ کرنے لگی تو پتہ چلا ریکارڈنگ آن ہی نہیں تھی۔ بڑا برا ہوا میرے ساتھ، ورنہ اب تک تو آپ نے سن بھی لینی تھی۔ چلیں خیر، کوئی بات نہیں،
جب پہلے ریکارڈ کی تھی تو بڑی میں نے باتیں کی تھیں آپ سے، بڑا کچھ شیئر کیا تھا. تو اب آبو کے ایپیسوڈ میں آپ کو وہ گڈ نیوز دوں گی جو پچھلی ریکارڈنگ میں دی تھی لیکن وہ ریکارڈ ہی نہیں گئی. سو ملتے ہیں نیکسٹ آبو کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ نگہبان.